बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर सैदी, प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, बात करेंगे आज पीडीएम का इत्तेहाद गैर फितरी है। हुकूमती अरकान की जानिब से बार बार ये जुमला हमें सुनने को मिल रहा था, लेकिन अब कहीं जाके इसकी हकीकत हम पर खुली है। जब कल जरदारी साहब, जो कि मफाहमत के बादशाह और सियासत में जिनका एक अपना कद है, उन्होंने जलसे से खिताब किया गढ़ी खुदाबख्श में, तो उन्होंने कहा कि हमें एक दूसरे पर अपनी सोच मुसल्लत नहीं करनी होगी। ये किस हवाले से कहा गया? जरदारी साहब ने ऐसी स्टेटमेंट क्यों दी? इस्तीफों के मामले पर क्या इस्तीफों की तरफ ये इशारा था? क्योंकि पीपल्स पार्टी इस्तीफों के मामले पर अभी तक रजामंद नहीं हुई है, और यही एक वो पॉइंट है जो कि टर्निंग पॉइंट हो सकता है पीडीएम के इत्तेहाद के हवाले से। आसिफ जरदारी साहब तो जेल भरो तहरीक की बातें कर रहे थे। आपको सुनवाते हैं कल गढ़ी खुदाबख्श में आसिफ अली जरदारी ने क्या कहा। अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल पूरे किए, जमहूरियत में 5 साल पूरे हुए। उसके बाद जब मियाँ साहब आए तो मैंने उसको और मेरी बेटी ने खुद वेलकम किया प्रेसिडेंसी में, और उनको मैंने ओथ दिया, और उनके साथ मैं निभाता रहा जब तक हम 5 साल उनकी हुकूमत थी, और उसके बाद भी हम कोशिश करते रहे कि हम साथ चलें। आज भी मेरी कोशिश है कि पूरे पाकिस्तान की सियासी पार्टियां एक पेज पे हो जाएं, एक सोच पे आ जाएं, मगर एक दूसरे को हम मत बताएं कि हमने क्या करना है। कुछ हमसे भी सीख लो, कुछ हमारी भी सुन लो। हो सकता है मैंने ये काम पहले किए हों। मैंने एक जनरल को प्रेसिडेंट होते हुए उसको मक्खी की तरह दूध से निकाल दिया। तो आज भी हम इमरान खान क्या चीज है, नियाजी को हम निकाल सकते जी, इमरान खान को हम निकाल देंगे, इमरान नियाजी को निकाल देंगे, हमने एक जर्नल को निकाल दिया, और लेकिन साथ साथ उन्होंने ये कहा कि हमें ना बताएं कि हमने क्या करना है। ये बात उन्होंने मुस्लिम लीग नून के हवाले से कही है। उन्होंने कहा कि हमने बहुत साथ चलते रहे मुस्लिम लीग नून के, लेकिन अब टाइम आ गया कि आप हमें ना बताएं कि हमने क्या करना है। मौलाना फजलुर रहमान को पीपल्स पार्टी से गिले शिकवे हैं, और वो इसी बात पे हैं कि पीपल्स पार्टी इस्तीफों के मामले पर उतनी रजामंद हमें नजर नहीं आ रही। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान है, लेकिन नैब का शिकंजा उनके गिर्द तंग होता जा रहा है। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि उनकी अपनी पार्टी में ही धड़े बंदियां चल रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ पहले मौलाना शेरानी साहब बोले, और फिर जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रुकन हाफिज हुसैन अहमद ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब वाकई नज़रियाती तौर पर और असली सदारत पीडीएम की उनके पास है, तो फिर बिलावल को वीटो का हक किसने दिया है? और अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब के फैसले ही हतमी हैं, जो उन्होंने कहा था कि 31 दिसंबर तक हमने हर सूरत में इस्तीफे देने हैं, अच्छा, उन्होंने फैसला कर दिया था कि हमने जनवरी में लॉन्ग मार्च करनी है। उन्होंने फैसला दिया था कि जनवरी आखिरी महीना होगा हुकूमत का, और हम जाकर बैठेंगे। तो और अगर उन फैसले को राना सनाउल्लाह तब्दील करता है, उस फैसले को मरियम साहिबा तब्दील करती हैं, उस फैसले को बिलावल जो है वो तब्दील करता है, तो इसका मतलब ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो पीडीएम के जो है वो नज़रियाती सदर नहीं है, बल्कि सिर्फ नज़र आती हैं। उनको इस तरह बिठाया गया है कि आप सदर हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर जी, नजरियाती सदर नहीं है, सिर्फ नजर आती सदर हैं। इस पर आज बात करेंगे। पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा, पीडीएम में दरारें पड़ती हुई क्या हमें नजर आ रही हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब जहांगीर साहब, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। असलम गौरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं, रहनुमा है JUIF जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप। शाहिदा रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। आप तीनों मौजूद मेहमान ग्रामी का शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्रॉम यू असलम गौरी साहब। असलम गौरी साहब, मुझे ये बताएं कि हाफिज हुसैन अहमद साहब जिस खतरे का असलम गौरी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ये आपकी आवाज आ रही है, लेकिन जो आपने हाफिज साहब के सुनाए जी, मैं उस पे बता देता हूँ। हाफिज हुसैन अहमद साहब ने कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान अकरबा परवरी की जानिब जा रहे हैं, और इसके साथ उन्होंने ये भी बात की कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं पीडीएम के नजर आती सदर हैं, नजरियाती सदर नहीं है। तो ये इस हवाले से आपसे जानना चाह रहा हूं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या वाकई नजर आती सदर हैं? सिर्फ सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है उनके लिए, कोई मीनिंगफुल इंपॉर्टेंस नहीं है पीडीएम में। व्हाट्स योर टेक? देखिए पीडीएम जो है एक इत्तेहाद है,
اور اس میں مختلف الخیال 10 جماعتیں شریک ہیں. اس میں مذہبی جماعتیں بھی ہیں, اس میں قوم پرست جماعتیں بھی ہیں, اس میں پولیٹیکل سیکولر جماعتیں بھی ہیں, مختلف خیالات کا اتحاد ہے. اور اس نے ایک اعلامیہ اپنا جو تیار کیا ہے, ہم سب اس اعلامیے پہ اکٹھے ہیں, وہاں کوئی نظریہ نہیں ہے. اصل میں حافظ صاحب کو میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ پارٹی کے اجلاسوں میں اگر آتے تو آج ان کو پتا ہوتا کہ یہ نظریاتی اتحاد ہے یا سیاسی اتحاد ہے. سیاسی اتحادوں میں ہر پارٹی اپنے اپنے نظریے کے ساتھ, اپنے اپنے منشور کے ساتھ, اپنی اپنی دستور کے ساتھ اس اتحاد میں شامل ہے. وہ اپنی اپنی مجالس شورا, مجالس عاملہ یا سینٹرل کمیٹیوں کے فیصلوں کی پابند ہے. لیکن جب ہم ایک اتحاد کے پلیٹ فارم پہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر ہم سب کا وہ مشترکہ فیصلہ ہوتا ہے. اس لیے نظریاتی ہونا تو کوئی سمجھ میں نہیں آئی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ کہنا کہ وہ نظریاتی صدر نہیں ہے, تو میری سمجھ سے بالا ہے یہ بات. سر یہ آپ کی پارٹی سے آوازیں اٹھ رہی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے مولانا فضل الرحمان, اور جہاں تک ہے اقربا پروری کی بات کرتا ہوں تو حافظ حسین احمد صاحب 9 سال جمعیت علماء اسلام سے سینیٹر رہے تھے. اس وقت تو مولانا فضل الرحمان اقربا پروری نہیں کر رہے تھے, اس لیے کہ ان کو سینیٹر بنایا گیا تھا. اور میرا خیال اگر ہم آج بھی ان کو سینٹ کا ٹکٹ دے دیں گے تو شاید اب ہم اقربا پرور نہیں رہیں گے. یہ صورتحال ہے, ہم اس سے زیادہ کیا کریں حافظ صاحب کے ساتھ. حافظ صاحب ڈائلسس پہ ہیں, بیمار ہیں, طبیعت خراب ہے, اس کے باوجود جماعت کا سب سے اہم عہدہ ان کے پاس دیا ہوا ہے پچھلے 6-7 سال سے. اب اقربا پروری کسے کہتے ہیں؟ اقربا پروری بتائیں. اقربا پروری تو یہی ہے کہ آپ سیکٹری اطلاعات تھے اور آپ 7 سال سیکٹری اطلاعات رہے, تو آپ نے بحثیت سیکٹری اطلاعات سوائے ٹی وی چینل پہ بات کرنے کے اور کیا کیا؟ لیکن غوری صاحب ان کا کنسرن تو بہت ویلڈ ہے, انہوں نے کنسرن, جی غوری صاحب میری بات سن لیں, ان کا کنسرن بہت ویلڈ ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آپ کے ساتھ ایک دن کھڑے ہوں گے اور اس کے بعد آپ کے ساتھ نظر نہیں آئیں گے, اور وہی پچھلے دھرنے میں دیکھا. اب پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں, لیکن ویٹو پاور اگر دیکھتے ہیں تو ویٹو پاور ہمیں جو ہے نظر آتی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس, مریم نواز صاحبہ کے پاس, مولانا صاحب کے پاس اس طرح ویٹو پاور نہیں ہے. یہ اعتراض تو بڑا جینوئن ہے ان کا. وہاں پی ڈی ایم میں میرے بھائی پہلے تو اپنی معلومات کریں کہ پی ڈی ایم میں کسی پارٹی کے پاس ویٹو پاور نہیں ہے. ہم سب چاہے چھوٹی پارٹی ہے یا کوئی بڑی پارٹی ہے, ہم سب یکساں حیثیت وہاں رکھتے ہیں اور ہمارے فیصلے باہمی مشاورت سے ہوتے ہیں. کوئی ایک پارٹی دوسرے پہ اپنا فیصلہ مسلط مولانا فضل الرحمان اگر ایسی بات ہے تو مولانا فضل الرحمان کیوں نہیں میں نے وہی جو اگر میری بات پوری کرنے دیں تو میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ حافظ حسین احمد صاحب 1.5-2 سال سے بیمار ہیں. وہ پی ڈی ایم بننے سے پہلے سے لے کے آج تک کبھی پارٹی اجلاسوں میں آئی نہیں, انہیں پتہ نہیں پی ڈی ایم ہے کیا. وہ جو آپ کے ٹی وی چینلوں سے آپ جیسے دوستوں نے بتاتے ہیں وہ اسی کو سمجھتے ہیں. ٹھیک نہیں تو مولانا فضل الرحمان کل گئے کیوں نہیں ہے گڑی خدا بخش؟ اگر کوئی اعتراضات وغیرہ نہیں ہیں تو کیا وجوہات؟ مولانا صاحب نے ایک بھاری بھرکم وفد گیا ہے, وہاں پہ گیا ہے اور کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے. لازمی تھی کہ ہر جگہ مولانا فضل الرحمان ہی پہنچیں گے. ان کی فیملی میں کوئی تعزیتیں تھی, کوئی صورتحال تھی, پہلے سے ان کو پتا تھا کہ وہ نہیں آئیں گے. اگر کل بلاول صاحب مردان میں نہیں آئے تو کیا وہ بھی ناراض ہے پی ڈی ایم سے؟ یہ تو ضروری نہیں ہے, یہ ضروری نہیں ہے. جی میم آپ کا پوائنٹ آگے. شاہدہ رحمانی صاحبہ آپ کی جانب بڑھوں گا. ایک تو مولانا فضل الرحمان کو باقاعدہ طور پر بلاول بھٹو زرداری نے مدعو کیا, مولانا صاحب نہیں آئے. دوسری بات ہے زرداری صاحب کی تقریر کے حوالے سے ہم کرتے ہیں, یہ کون لوگ ہیں جو آپ پر اپنی رائے مسلط کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ انہیں جواب میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہمیں اپنی سوچ کو تبدیل کرنا ہوگا, ہمیں نہ بتائیں, ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ہم نے ایک جرنل کو بھی فارغ کیا. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, سب سے پہلی بات تو یہ کہ پی ڈی ایم میں جس طرح سے ابھی صاحب نے فرمایا کہ پی ڈی ایم میں تمام جماعتوں کا اپنا اپنا علیحدہ نظریہ, اپنا منشور ہے, اپنی آئیڈیالوجی ہے, اور اگر کوئی متحد ہوئے ہیں ہم کسی ایک نقطے پر تو اس وقت جو پاکستان میں عوام کے ساتھ ظلم و زیادتی ہے, جو معیشت کا برا حال ہے, جو آئین اور پارلیمنٹ کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں, جو پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک میں آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے جو جدوجہد کی, آج وہ جدوجہد رائگاں نظر آ رہی ہے عمران خان سلیکٹڈ کی شکل کے اندر. تو ہم نے جو یہ پلیٹ فارم بنایا ہے اس میں جو متحد ہوئے ہیں, وہاں اب پارٹیاں اپنے اپنے سی سی کے اجلاس بھی کرتی ہیں, اپنی باہمی مشاورت کرتی ہیں, پھر لیڈرشپ آ کر یہاں بیٹھتی ہے اور یہاں بھی ایک جمہوری طریقہ کار ہے, اس کو اپنایا جاتا ہے. تمام پارٹی جو ہے یکساں ہے. یہ الگ
इस तरह का तासुर देना कि जी पीडीएम में अगर बिलावल साहब मर्दान में नहीं गए तो कह दिया जाए कि जी वो नाराज हैं, अगर यहाँ पर फजल रहमान साहब नहीं आए, मौलाना साहब, तो कहा जाए कि जी वो नाराज हैं। नहीं तो फिर जरदारी साहब किसे कह रहे हैं कि हम पे सोच मुसल्लत ना करें? एक डेलीगेशन के साथ लाए पाकिस्तान। शाहिदा साहिबा, जरदारी साहब किसे कह रहे हैं कि हम पे अपनी सोच मुसल्लत ना करें? ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की बरसी थी, जिसे हर साल शायान शान तरीके से मनाया जाता है, और हमने, हमारे चेयरमैन ने तमाम पीडीएम में जो शामिल जमातें उन्हें दावत दी, उन्हें मदऊ किया, उन्हें बुलाया, और उनका हम शुक्रगुजार हैं कि वो लोग आए। और यही वो जमहूरियत थी जिसके लिए बीबी शहीद ने कुर्बानियां दी, और आज सब बीबी शहीद को, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को और जो गड़ी खुदाबख्श में मदफून है उनको जाके शौदाओं को खिराज अकीदत पेश किया। मैं समझती हूँ कि यही हमारी डेमोक्रेसी को पता है कि ठीक हो गया शाहिदा साहब, ठीक। आफ्ताब साहब आपकी जानिब आऊंगा। आफ्ताब साहब जी, जरदारी साहब से शाहिदा साहब आपकी तरफ आता हूँ दोबारा मैं। आफ्ताब जहांगीर साहब से रिप्लाई ले। आफ्ताब साहब, आप क्या समझते हैं जो मौजूदा सूरत हाल बन गई हुई है और जिस तरह से टेम्परेचर, सियासी दर्जे हरारत अपनी बुलंद तरीन सतह पे हम देख सकते हैं, क्योंकि हुकूमत गिराने की बातें हो रही हैं, इस्तीफों की बातें हो रही हैं, पीटीआई को कितना खतरा है सर? ये बहुत शुक्रिया कमर कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया, और शाहिदा साहब को और गौरी साहब को मेरा सलाम। देखिए जी, हमें तो कोई खतरा नहीं है। मैं तो अभी बच्चों के साथ जो है सैर तफरी के लिए, उन्हें बर्फ दिखाने के लिए इस्लामाबाद आया हुआ हूँ, तो हमें तो कोई खतरा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मसला ये है कि खतरा इनको अपने खुद को है। देखिए, मुझे एक गौरी साहब जरा ये चीज समझाएंगे कि ये जो पीडीएम बना है और इसके जो सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान, उनकी हैसियत क्या है? क्या मैंने जो सीखा और समझा है दीन के अंदर, और वैसे भी कि जब आप कोई मशवरे का अमल कोई बनाते हैं तो उसका एक अमीर बनाते हैं और फैसला अमीर के ऊपर छोड़ देते हैं, राय अपनी अपनी सब देते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर ये उन्होंने इसीलिए बनाया था कि मौलाना फजल रहमान को सदर कि जी ये बड़े हैं और इनका फैसला हतमी होगा, तो फिर तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर ये इसलिए बनाया था कि सिर्फ एक खाना पूरी करनी है, मौलाना को खुश करना है कि मौलाना हमने तुम्हें पीडीएम का सदर बना दिया है, तुम्हें इतनी बड़ी हैसियत दे दी, आने वाले इलेक्शन में भी तुम हमारे वो सदर होगे और फिर हो सकता है वजीर आजम की सीट पर भी आप ही बैठोगे, तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर तो ये सिर्फ ये ऐसे ही एक खाना पूरी है, तो वो तो इनके सामने नजर आ रहा है। कोई कुछ कहता है, कोई 13 तारीख देता है, कोई 31 तारीख देता है, कोई 31 जनवरी पे चला जाता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई इस्तीफे देता है, फिर 2 इस्तीफे चले गए। तो आ गया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं 31 जनवरी तक खुद सरेंडर करते हैं तो ठीक, वरना लॉन्ग मार्च। अच्छा, वो तो देखें, वो बात तो ये है कि ठीक के बाद कहते हैं लॉन्ग मार्च। भाई ठीक के बाद बोलो हमने तो इस्तीफे दिए हुए हैं, हम तो इस्तीफे देके बाहर निकल जाएंगे। लॉन्ग मार्च की कहानी तो मेरी समझ से बाहर है, समझे ना। तो इसलिए कंवर भाई, ये जो है ना, ये सिर्फ एक कहानी है, टाइम पास करना है, लोगों को बताना है, असल मौजू से हटना है। इनके अंदर अपनी टूट फूट का ये शिकार है। इतने सीनियर और समझदार किस्म के जो 7 साल इनके सेनेटर रहे हाफिज हुसैन अहमद, उसके बारे में जो अभी राय दी है असलम गौरी साहब ने, मुझे नहीं पता असलम गौरी साहब ने कब ये ज्वाइन की है जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप, मुझे नहीं पता, क्योंकि लेकिन ये कि मुझे अंदाजा होता है कि जी मैं तो उनका बड़ा फैन हूँ हाफिज साहब का, और मेरा उनके साथ ताल्लुक है। मेरा ताल्लुक तो सबके साथ है, मौलानाओं के साथ, सबके साथ है। मैं क्योंकि मेरा छोटा भाई भी इन्हीं के न्यू टाउन से फारिग तहसील है, मेरा उलमाओं के साथ एक बड़ा ताल्लुक है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हाफिज हुसैन अहमद साहब, शेरानी साहब जो कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन भी रह चुके हैं, और फिर बड़े बड़े नाम है जो इख्तलाफ कर रहे हैं, आखिर कोई वजह तो होगी। एक तो चलो डायलिसिस पर है, बाकी 3 तो नहीं है ना, कहीं तीनों का कोई दिमागी मसला तो नहीं है। ठीक हो गया। अगर ये राय अपनी, अगर कोई इतना सीनियर आदमी कोई राय दे रहा है तो उसके क्या वजूहात होंगी? हम इन वजूहात की जानिब जाते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान की जमात में अब एक और धड़ा क्यों खड़ा हो गया? पहले 3 धड़े खड़े हो चुके हैं और मुख्तलिफ पार्टियां बन चुकी हैं, इसी पार्टी से निकल चुकी हैं, लेकिन अब जैसे हमने मौलाना समीउल हक की देखें, इसके बाद दरखास्ती साहब की देखें, अब ये जो है धड़ा क्यों खड़ा हुआ है और क्या इनके मकासद हैं, इस पर जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा।
ویلکم بیک جی. جانتے ہیں مولانا فضل الرحمان کی پارٹی میں دھڑے بندیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیوں مولانا فضل الرحمان کے خلاف پہلے مولانا شیرانی پھر مولانا حافظ حسین احمد صاحب جو کہ سینئر قیادت ہے, جو کہ کہتے ہیں کہ ہم مولانا فضل الرحمان سے پہلے پارٹی کی رکنیت میں شامل تھے, مولانا فضل الرحمان بعد میں اس کے رکن بنے, کیوں خلاف بول رہے ہیں یہ؟ آفتاب صاحب, کیا حکومت پہ ڈائلاگ کے لیے دباؤ ہے کہیں سے؟ اچھا دیکھیں, ڈائلاگ تو ہونا چاہیے, جمہوریت کے اندر ہونا چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور جیسے کہ آج بھی ہمارے ٹیم سے وزراء نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ وہ ہوں گے, ڈائلاگ ہوں گے, لیکن پارلیمنٹ کے اندر. تو سر بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے ویسے, آپ شہباز شریف سے ڈائلاگ کر رہے ہیں حکومت کسی؟ دیکھیں میرے علم میں تو نہیں ہے, لیکن مطلب ہو سکتا ہے ہو سکتا نہ بھی ہو, مجھے نہیں پتا اس کا بارے میں. لیکن کیونکہ جیسے وہ مطلب کوئی بھی چیز ہوگی وہ سامنے آ جائے گی, اس میں کیا ہے سر. لیکن عوامی رائے کی بات کی جائے اور پارٹی کے اندر سے بھی آوازیں آ رہی ہیں, کچھ چڑیا جو ہے آگے وہ بھی بتا دیتی ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو کہا گیا ہے کہ آپ چور چور کا بیانیہ چھوڑیں, اور ملک میں جو حالات کھڑے ہیں, بھارت سر پہ آن کھڑا ہے, تو اب ذرا وفامت کی بات کی طرف بھی آنا چاہیے. تو ایسی کوئی بات ہے؟ اچھا دیکھیں, وہ ایک اپنی جگہ پر ہے, اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جنہوں نے ملک لوٹا ہے ان کا احتساب ہونا چاہیے, اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ بات چیت بھی ہونی چاہیے. اور جو آپ نے بھی بات کی ہے, مطلب آپ کے بارڈرز کی صورتحال صحیح نہیں ہے, اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم جمہوری لوگ ہیں اور ہمیں پارلیمنٹ کے اوپر بھروسہ رکھتے ہوئے پارلیمنٹ کے اندر آنا چاہیے, اور پارلیمنٹ کے اندر ڈسکشن کرنی چاہیے, پارلیمنٹ کے اندر ہی مسائل حل ہوں گے. شاہدہ صاحبہ, آپ کی جانب بڑھوں گا, کیا سمجھتی ہیں کہ آپ نے پہلے بھی میں نے سوال آپ سے یہ کیا تھا کہ کون ہے جو آپ لوگوں کی سوچ پہ سوچ مسلط کر رہا ہے, اس کا آنسر نہیں مجھے ملا. آپ نے باقی ساری چیزیں ڈسکرائب کی, لیکن اس کا آنسر میں نے لینا ہے آپ سے, کیونکہ زرداری صاحب کی یہ تقریر اس اہم موڑ پر بہت ضروری ہے. اور زرداری صاحب ناپ تول کے تمام تر الفاظ کہتے ہیں. یہ جیل بھرو تحریک کا مطلب کیا ہے, یہ کیوں نکلی جب استعفوں کی بات ہو گئی تھی؟ آپ لوگ تو استعفے دینے جا رہے تھے, جو جیل بھرنے کی تحریک کیسے آ گئی؟ دیکھیں, جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہر پارٹی کا لیڈران کی اور پارٹی کے اندر جو سی سی ہے ان کی اپنی آراء ہوتی ہے. اور صدر آصف علی زرداری صاحب اس ملک کے صدر رہ چکے ہیں, جنہوں نے نہ صرف 18 امینڈمنٹ بلکہ 58(2)B کا خاتمہ کر کے اپنے تمام تر اختیارات جو ہے وہ پارلیمنٹ کو دیے. اور یہی وجہ ہے کہ 2008 to 18 ابھی تک اس ملک کے اندر ماشاء اللہ جیسی ماشاء اللہ نہ لگ سکا. اور جو ہماری آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی اسپیچ میں یہ بھی کہا کہ ہم نے جنرل مشرف کو, جو کہ اپنے آپ کو تمام تر طاقت سمجھتا تھا اور وہ اپنے آپ کو بڑا اسٹرانگ سمجھتا تھا, آپ نے دیکھا کہ اس حکمت عملی کے ساتھ صدر زرداری صاحب نے انہیں نہ صرف ایوان صدر سے نکالا, وہ خود صدر بن گئے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے اس کا حوالہ دیا کہ ہمیں وہ تمام چیزیں آتی ہیں. پیپلز پارٹی کی 53 سال سے زائد عرصے کی ایک طویل تاریخ ہے, جس نے اس ملک میں جمہوریت کے لیے, آئین کی بالادستی کے لیے, عوام کے حقوق کے لیے جو جدوجہد کی ہے اس کی کہیں نظیر نہیں ملتی. جس میں ہمارے لیڈران نے, شہید ذوالفقار علی بھٹو, ان کے دونوں لخت جگر بیگم نصرت بھٹو صاحبہ, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اپنی جانیں گنوا دی, لیکن عوام کے حقوق پر کبھی کوئی سودا نہیں کیا. اور ہمیشہ یہی, جس طرح بی بی نے کہا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج, جس کا کل مظاہرہ بھی ہوا. بات ہو رہی تھی ابھی آپ نے بات کی کہ جی اپوزیشن کے اندر, اپوزیشن میں الحمدللہ دراڑیں نہیں ہیں. لوگوں نے بڑی کوشش کی, جب کراچی میں 18 اکتوبر کو جلسہ ہوا, ایک بڑی گھناؤنی سازش کی گئی, الحمدللہ اس کو بھی ہم سب نے مل کر, دیکھیں وہ آفتاب جہانگیر صاحب نے بات کلیئر کر دی ہے. دیکھیں شاہدہ صاحبہ بات سن لیں پہلے میری. آفتاب جہانگیر صاحب نے بات کلیئر کر دی ہے. جب آفتاب جہانگیر صاحب نے کہہ دیا کہ 31 کے بعد لانگ مارچ کیوں, آپ استعفے دے کے اسمبلی سے سائڈ پہ ہو جائیں, تو آپ لوگ ویلکم کریں, ٹھیک ہے, حکومت گر جائے گی, اور کیا چاہیے آپ کو؟ دیکھیں جی, تمام تر آپشن رکھے جاتے ہیں. لانگ مارچ کا بھی رکھا جاتا ہے, اسلام آباد جانے کا, جس طرح کل چیئرمین صاحب نے اناؤنس کر دیا کہ جی ہم 31 مارچ تک, اگر عمران خان نے استعفیٰ نہیں دیا تو ہم لانگ مارچ بھی کریں گے. یہ تمام حکمت عملی جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہے. جلسے آپ نے دیکھا الحمدللہ پی ٹی ایم کے بڑے کامیاب ہوئے, جس کی وجہ سے آج عمران خان صاحب کی بوکھلاہٹ کا اندازہ لگائیں کہ وہ ترجمان جو سارا دن صبح 9 بجے سے
رات 12 بجے تک حکومت کے تمام تر وسائل کو صرف اس بات پہ خرچ کر رہے ہیں کہ جی جو اپوزیشن ہے وہ چور ہے، وہ ڈاکو، اور اسی چور مچائے شور کے مترادف کے خود چوری کیے جا رہے ہیں. آپ ان کی تو بات دیکھیں، یہ بات کرتے ہیں اس وقت نہ تو خلافت کی بات ہے نہ بادشاہت کی، ہم جمہوریت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. چلیں جی، جمہوریت کے لیے جدوجہد آپ کی جاری ہے اور وہ عوام کو نظر بھی آ رہی ہے. جی شاہدہ صاحبہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. کمپلیٹ پھر جی ان کی پارٹی میں وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے نظریاتی ورکر تھے، اکبر ایسے بابر اور اسی طریقے سے جسٹس وجیہ الدین حامد خان کہاں کھڑے ہیں آج؟ وہ جو کہہ رہے ہیں ان کی سن لیں نا، آپ بھی سن لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. آپ ان کیسز کو تو کھول دیں، فارن فنڈنگ کیس کو تو کھول دیں، آپ پتہ چل جائے کہ آپ کتنے آنےسٹ ہیں. آپ نے کس طریقے سے اپنے پارٹی میں ٹھیک ہو گیا شاہدہ صاحبہ، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں پوچھ لیتا ہوں آفتاب جہانگیر صاحب سے، اس کا جواب لے لیں گے، لیکن اسلم قوری صاحب کا رابطہ دوبارہ بحال ہو گیا ہم سے. اسلم قوری صاحب، میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کی پارٹی میں دھڑے بندی دوبارہ سے کیوں صف بندی ہو رہی ہے؟ ایک اجلاس بھی مولانا شیرانی صاحب نے بلایا ہے اسلام آباد میں، اور وہ خود اس کی صدارت کریں گے، اور جو پارٹی سے لوگ نکالے گئے ہیں ان کے تحفظات ہیں مولانا فضل الرحمان کے خلاف. تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے آپ کے خیال میں؟ جی انشاءاللہ مولانا شیرانی صاحب جلدی ہی اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین بن جائیں گے. یہ ان سے پوچھیں جہانگیر آفتاب صاحب سے کہ وہ کیوں ہو رہا ہے یہ سارا کچھ. کون ہے جو وہ عبد القادر لونی ہے، اس کے پاس پورے بلوچستان میں 100 آدمی نہیں ہے. وہ پرسوں آیا یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتا ہے، اور کل پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا ہے. تو پریزیڈنٹ ہاؤس سازشوں کا گھر بن گیا ہے اس ملک کا. وہ پارٹیوں کے اندر انتشار ڈلوا رہا ہے. یہ کر کیا رہے ہیں؟ جہانگیر آفتاب صاحب کہہ رہے ہیں میں مزے لے رہا ہوں، مری میں پھر رہا ہوں بچوں کے ساتھ. ان کو مزے لینے چاہیے. قوم مر رہی ہے، ان کو مزے لینے چاہیے. لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا ہے، ان کو مزے لینے چاہیے. لوگوں کو چینی نہیں مل رہی، لوگوں کو گیس نہیں مل رہی. ان کو بچوں کے ساتھ انجوائے اور مزے کرنے چاہیے. اس لیے کہ آفتاب جہانگیر صاحب پہلی دفعہ اسمبلی میں آ گئے ہیں. رات کو سوتے ہوئے ان کو جگایا گیا اور کہا بھائی آپ ایم این اے ہو گئے ہیں، آئیے اپنے حلقے میں تو جائیں. 3 مہینے پہلے کراچی میں سرجانی ٹاؤن میں جن پر پتھراؤ ہوا ہے، آپ دیکھیں اس پہ آ کے یوٹیوب پہ کیا پڑا ہوا ہے. جو کچھ اس پہ ہوا ان کے ووٹروں نے ان کو مارا ہے، بھاگے وہاں سے جان بچا کے، اور بری میں آئیں گے نا. اور کہاں جائیں گے؟ یہ اپنے حلقے میں تو جا نہیں سکتے، ان میں بیٹھ نہیں سکتے. مولانا فضل الرحمان کا پوچھ رہے ہیں کہ ان کی کیا پوزیشن کیا ہے، تمہاری کیا پوزیشن؟ تم بھول گئے اس بات کو کہ کل جب ہم اسلام آباد میں لے کے آئے تھے بات، اس وقت تم لوگ کی ٹانگیں کانپ رہی، تمہاری آج بھی ٹانگیں کانپ رہی ہے. جب ہم نے استعفوں کی بات کی آپ نے اگلی کہانی شروع کر دی، نہیں جی ہم وہ اپنا الیکشن بیفور ٹائم کرائیں گے. صبح سے لے کے شام تک آپ کے ترجمان ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے رونا رو رہے ہیں. عوام کے لیے نہیں رو رہے ہیں، نہ آپ عوام کے لیے رو رہے ہیں، آپ تو انجوائے کر رہے ہیں. آفتاب صاحب آپ سے اس کا ڈائریکٹلی ریپلائی لینا چاہوں گا. میں جواب دوں گا، لیکن میرے خیال میں اگر میری بہن بڑی ایماندار سچی مسلمان میری بہن ہے، میرے حلقے کی ہے، وہ میری بات کا جواب، ان کی بات کا جواب وہ دیں گی کہ میرے ساتھ میں اپنے حلقے کے اندر کتنا پاپولر ہوں. میرے اوپر اگر کوئی ایک آدمی، غوری صاحب تو میں جانتا نہیں ہوں، لیکن غوری صاحب کی ساری قیادت کو جانتا ہوں جو میرے ساتھ وہ مجھ سے محبت کا رشتہ کرتی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب سے پوچھو، آپ نے جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اب آپ سن لیں نا غوری صاحب، آپ سن لیں. پتہ نہیں کب آپ آئے، پہلے اپنا ہوئیت تو جماعت کی طرح بنا لے. آپ میری بات سن لیں پہلے. آپ نے مجھ پہ ڈائریکٹ اٹیک کیا ہے، آپ میری بات سنیں. آپ میری بات سنیں. آپ جائیں کراچی کے اندر جتنے علماء ہیں ان سے جا کے پوچھیں کہ آفتاب جہانگیر کون ہے، وہ آپ کو بتائے گا. آپ نہیں رہتے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کہاں رہتے ہو، آپ کو نہیں پتا. آپ شاہدہ رحمانی سے پوچھیں میرے بارے میں، وہ آپ کو بتائیے گا. سچی لیڈر ہے تو وہ بتائے گی کہ میں اپنے حلقے کے اندر کتنا پاپولر ہوں. اپنے حلقے کے اندر آپ کو لے کے چلتا ہوں. سر یہ معاملہ طے کرتے ہیں اس چھوٹی سی بریک کے بعد. آفتاب صاحب آپ کی جانب آؤں گا. آفتاب صاحب کراس ٹاک نہیں کرتے، ہم نے ایک ڈسکشن ایسی کرنی ہے جس سے کوئی کنکلوژن نکلے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. اور پھر محمد علی دورانی صاحب جو پیغام لے کے گئے ہیں شہباز شریف کی جانب، وہ پیغام کس طرف اشارہ کرتا ہے اس کو آپ کو بتائیں گے. پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہوگا اس چھوٹے سے بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. اور بریک پہ جانے سے پہلے آفتاب صاحب گفتگو کر رہے تھے. غوری صاحب آپ کی جانب آؤں گا. غوری صاحب آپ نے ایک انسیڈنٹ کوٹ کیا, آپ نے کہا آفتاب صاحب جب آپ اپنے حلقے میں گئے تو ان کو لوگوں نے مارا, لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق ایسا کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا. آپ بتا دیں یہ کب ہوا ہے؟ یہ ابھی کچھ 3-4 مہینے پہلے سرجانی ٹاؤن میں جب یہ اپنے حلقے میں گئے تھے, وہاں پر آٹو پہ, وہاں پر یہ ٹی وی پہ چلا ہے, سارے چینلوں پہ چلا ہے, سوشل میڈیا پہ چلا ہے, پولیس نے آ کے ان کو بچایا ہے. یہاں کہتے ویگو گاڑی میں یہ تھے, تو یہ تو دنیا نے دیکھا ہے, کوئی نئی بات تھوڑی ہے. آفتاب صاحب اور آفتاب صاحب جہاں تک میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں, جی جی میں ایک بات میں کلیئر کر دوں, جو ان کے سوالات ہیں میری بھی سن لیں ذرا. میں ایک ڈائریکٹ انسیڈنٹ پہ میں غوری صاحب میں آپ کی جانب بھی آؤں گا, ایک ان سے رپلائی لے کے آپ کی جانب بھی آتا ہوں. جی آفتاب صاحب. اچھا دیکھیں, یہ شاہدہ رحمانی اس بات کی گواہ موجود ہے کہ آج سے کوئی 8-9 مہینے پہلے, بلکہ 1 سال ہو گیا ہے, غریب لوگوں کے گھر جائے جا رہے تھے, اور وہاں پہ مجھے بتایا گیا کہ چھوٹی بچیوں کے اوپر پیٹرول چھڑک کر وہاں پہ لوگ گھر گرے, ان کو جلا کے اور گھر خالی کروا کے اور انہیں وہاں سے نکالا جا رہا ہے. سرجانی کے اندر ایک جیلانی ٹاؤنز ایک جگہ تھی, اس کے اندر میں اپنے آفس میں بیٹھا تھا. میں نے کہا کہ یار یہ تو بڑی زیادتی ہے. میں وہاں جب گیا تو وہاں پر سول ڈریس کے اندر لوگ موجود تھے, اور انہوں نے کہا کہ میں بلاول ہاؤس سے آیا ہوں, جو کہ میں نے پارلیمنٹ کے کھڑے ہو کر تقریر کی. یہ پارلیمنٹ کی تقریر موجود ہے, میں آپ کو وہ بھیج دوں گا. اور انہوں نے کہا کہ میں بلاول ہاؤس سے آیا ہوں, اور میں نے اس کے اوپر 78 کی FIR کٹوائی اسی وقت. میں جب تھانے میں, یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, میرے پاس وائٹ رنگ کی ویگو ہے جو میں استعمال کرتا ہوں, جو میری اذا ہے, اور جو الیکشن تو کیا وہ آپ کو پوائنٹ مقصد یہ ہے کہ آپ کو آپ کی پرفارمنس کی وجہ سے مارا گیا؟ مقصد پوچھنے کا یہ نہیں پوائنٹ یہ تھا, کیونکہ ہم اسی کانٹیکسٹ میں ڈسکشن کر رہے ہیں. مارنے والا پیدا کوئی نہیں ہوا, یہ مولانا بھی نہیں کچھ کر سکتے میرا, سمجھے نا. میں اللہ کی ذات, میں غوری صاحب کی جانب آؤں گا. جی غوری صاحب, مجھے کوئی مارنے والا پیدا نہیں ہوا ہے. غوری صاحب, اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ غوری صاحب میرے پاس کل ایک کیس آیا ہے. غوری صاحب میرے پاس کل ایک کیس آیا ہے جو میں آپ کو کہوں گا, اور قمر زیدی کو بھی بھیجوں گا, کہ اسلامیہ کالج کے پاس کیا ہوا آپ کے ادارے نے, آپ کے ادارے نے ایک قبضہ کیا ہوا ہے. مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے قبضہ کر کے وہاں پر ایک موضوع پہ آئے, آپ آئے بائشاہ نہ کریں, موضوع پہ آئے, آپ موضوع پہ آئے, آپ لوگ کا یہی کام رہے گا, آئے بائشاہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ موضوع پہ آئے نا, جو موضوع ہے, آپ کب سے آگے پی ٹی آئی میں ٹھیکیدار بن گئے, پی ٹی آئی کی آپ کو کون جانتا ہے کراچی میں؟ وہاں پہ شاید آپ کو سب میں جگہ کہ اپنا میں نے بنا دیا گیا. کتنے زمینوں پر قبضوں کے مسائل ہیں. ٹھیک ہے آفتاب صاحب, میں ان سے آفتاب صاحب میں ان سے بات کر لیتا ہوں. غوری صاحب مجھے یہ بتائیں, کیا مولانا فضل الرحمان نے کسی اسکول پہ قبضہ کیا؟ بالکل نہیں ہے, جھوٹ بول رہے ہیں, اصل ایشو پہ بات نہیں کرنا چاہتے. میں تو آپ کو ثبوت دے رہا ہوں, اگر آپ کہتے جھوٹ بول رہے ہیں, اصل ایشو پہ بات کریں. مولانا فضل الرحمان نے پورے ملک میں کسی جگہ پہ ایک جگہ پہ قبضہ نہیں کیا. یہ خود قبضہ گروپ ہے. غریب آدمی کے گھر کو خالی کروا دو. آپ اگر کراچی سے تعلق رکھتے ہو تو آپ مولانا فضل الرحمان نے پورے ملک میں ایک جگہ ثابت نہیں کر سکے. پچھلے 20 سال سے مولانا فضل الرحمان پہ کوئی الزام ثابت نہیں کیا جا سکا. ٹھیک میں شاہدہ صاحبہ کی جانب چلتا ہوں. میں شاہدہ صاحبہ مجھے یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم کا کیا مستقبل دیکھ رہی ہیں, آئندہ آنے والے دنوں میں حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیے, میں بہت دیر سے میرے بھائی آفتاب صاحب کہہ رہے تھے, اور میں سچ بتاؤں تو یقین کیجئے کہ آفتاب جہانگیر جب جیت گئے اور جب ہم نے اوتھ لے لیا تو میں نے اسمبلی میں جا کے پوچھا, میں نے کہا اپنے بیٹے سے, یہ ہمارے حلقے سے آفتاب جہانگیر کون آئے, کیونکہ ان کو کوئی جانتا نہیں تھا. اب یہ انہوں نے کہا حق اور سچ بات کریں, تو حق اور سچ یہی ہے کہ علاقے میں جس ایریا میں میں رہتی ہوں, آپ آئیں میرا نام لیں, پورا علاقہ جانتا ہے, لیکن یہ ایم این اے اتفاقاً بن گئے. چلیں خیر چیز چھوڑیں. اب آپ کے میں سوال کی طرف آتی ہوں پی ڈی ایم کے. کہ دیکھیں کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے وہ کوئی غیر فطری نہیں, فطری اتحاد ہے. یہ آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی کا مسئلہ ہے, یہ عوام کے حقوق کا مسئلہ ہے. ابھی شاہدہ صاحب میرے پاس ٹائم بہت کم ہے, یہ دیکھیں شاہدہ صاحب آپ سے ہی سوال ہے, کیا مسلم لیگ پیٹرول کی قیمتیں ایک دفعہ پھر بڑھانے جا رہے ہیں؟ شاہدہ صاحب ٹو دا پوائنٹ, کیا آپ کی حکومت مسلم لیگ نون کو, آپ کی پارٹی مسلم لیگ نون کو چھوڑے گی کسی پوائنٹ پہ یا نہیں؟ دیکھیے, بات میں نے آپ سے کہا کہ پی ڈی ایم کا جو ابھی پہلے بھی بڑی پریڈکشن تھی کہ یہ جماعتیں اکٹھا نہیں ہو سکتی, اور میں سمجھتی ہوں کہ چیئرمین براؤ بھٹو زرداری صاحب کی جو سیاسی دانشمندانہ حکمت عملی تھی, تمام ایک پلیٹ فارم بن گیا, تمام قوتیں اکٹھا ہو گئیں, تمام جلسے کامیاب ہو گئے. اب آگے کی حکمت عملی بن رہی, تو اس طرح کے ریومرز آتے رہیں گے.
نہ ہم پی ایم ایل این کو چھوڑنے جا رہے ہیں، نہ پی ایم ایل این ہمیں چھوڑنے جا رہی ہے، نہ جے یو آئی اور دیگر جماعتیں ہمیں چھوڑنے جا رہی ہیں. ہم سب متحد ہیں اور عوام کے طاقت کے ساتھ متحد ہیں. عوام بھی یکجا ہے پی ڈی ایم کے جلسے کے تلے. یہی وجہ ہے کہ آپ کراچی کا جلسہ ہو، کوئٹہ کا ہو، پشاور کا، لاہور کا ہو، یا کل لاڑکانے کا جلسہ، آپ نے دیکھا کہ لوگوں کا جمع غفیر امٹ کے آیا. اور لوگ جو ہیں ان کی تبدیلی کے نام سے 2.5 سال میں جو کارکردگی آئی، 1 کروڑ نوکریاں دینے والوں نے لوگوں سے نوکریاں چھین لی. ٹھیک ہو گیا. کارکردگی کے حوالے سے ناظرین عمران خان نے بھی آج اجلاس بلایا ہے اور عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ اپوزیشن چاہے جو مرضی کہتی رہے لیکن وزراء سے ان کی کارکردگی کے حوالے سے ضرور سوال ہوں گے. لیکن عمران خان صاحب یہ سٹیٹمنٹ پچھلے 1 پورے سال سے دے رہے ہیں. میں اپنے تمام معزز مہمان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پروگرام میں آپ سے اجازت چاہوں گا کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہمارے پاس. اس لیے کل آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. قمبر زیدی کو اجازت دیجیے، اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے گا. فی الحال کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.